अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.69 है, यानी दूसरे सूरे का 69th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 66। टॉपिक्स का वर्ड देखें, वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तल लिल मुत्तकीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फजअलनाहा रूट वर्ड है जीम आइन लाम से, माने फिर हमने उसे बनाया, सो वी मेड इट। नकालन रूट वर्ड है नून काफ लाम से, माने इबरत, इंग्लिश में अ डिटरेंट पनिशमेंट। लिमा रूट वर्ड है लाम मीम अलिफ से, माने वो जो, फॉर दोज इन इंग्लिश। बैना रूट वर्ड है बा या नून से, माने सामने, हु आर इन फ्रंट। यदैहा रूट वर्ड या दाल या से, माने उनके, ऑफ देम इन इंग्लिश। वमा वाव और माँ का कॉम्बिनेशन है, वा के माने और, माँ का रूट वर्ड मीम अलिफ से, माने जो, एंड दोज। खल्फहा रूट वर्ड है खा लाम फा से, माने उसके पीछे, आफ्टर देम। व मौइज़तन वा के माने और के हैं, मौइज़तन का रूट वर्ड है वाव आइन वाद से, माने नसीहत। एंड एन एडमोनिशन लिल मुत्तकीन, वाव काफ या से रूट वर्ड है, माने मुत्तकीन के लिए, फॉर दोज हु फियर अल्लाह। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें। उर्दू में फजअलनाहा नकालन, फिर हमने इसे इबरत बनाया, लिमा बैना यदैहा सामने वालों के लिए, वमा खल्फहा और जो उसके पीछे हैं, व मौइज़तल लिल मुत्तकीन और नसीहत परहेज़गारों के लिए। कंप्लीट ट्रांसलेशन इस आयत का बॉटम पे देखें। फिर हमने इसे बनाया इबरत सामने वालों के लिए और जो उसके पीछे हैं, और नसीहत परहेज़गारों के लिए। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फजअलनाहा नकालन, सो वी मेड इट अ डिटरेंट पनिशमेंट। लिमा बैना यदैहा फॉर दोज हु आर इन फ्रंट ऑफ देम, वमा खल्फहा एंड दोज आफ्टर देम, व मौइज़तल लिल मुत्तकीन एंड एन एडमोनिशन फॉर दोज हु फियर अल्लाह। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें इस आयत का। सो वी मेड इट अ डिटरेंट पनिशमेंट for those who are in front of them and those after them, and an admonition for those who fear Allah. तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। नकाल के माने हैं खौफ खाना, पीछे हटना, अजाब, कैद व बंद में रहना, जिसमें आदमी मालूफात यानी लग्जरी से रोका जाता है। नेज़ इबरत के माने हैं जिसको देखकर फिर कोई वैसा काम नहीं करता। मा बैना यदैहा से मुराद उन लोगों के लिए जो सामने हैं, जो हाजिरुल वक्त है, उस ज़माने के हैं, यानी जिस दौर में यहूद कौम बंदर बना दी गई थी, उस दौर में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए ये वाक़या इबरत है। वमा खल्फहा और उन लोगों के लिए जो बाद में आने वाले हैं, पिछले लोगों के लिए, खल्फ यानी पीछे, यानी वो दौर गुजर गया उनके पीछे, यानी जो मौजूदा कौमें हैं जो और जो हमारे बाद भी आने वाले हैं, वो सारी कौमों के लिए ये वाक़या एक इबरत है। ये आयत दरअसल कंटिन्यूटी में है पिछली आयत की। इन दोनों आयतों को हम एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अलबत्ता तुमने जान लिया जिन लोगों ने तुम में से ज़्यादती की हफ्ते के दिन में, तब हमने उनसे कहा तुम हो जाओ जलील बंदर। फिर हमने उसे बनाया इबरत सामने वालों के लिए और जो उसके पीछे हैं, और नसीहत परहेज़गारों के लिए। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं पिछले वीडियो को। हफ्ते के रोज़ यहूदियों के लिए सैर व शिकार और काम काज की ममानियत थी। ये दिन फ़क़्त इबादत के लिए मखसूस था। इस दिन मछली का शिकार ममनू होने की वजह से बाकी दिनों की निस्बत इस दिन ज़्यादा तादाद में मछलियाँ सतह आब पर ज़ाहिर हुआ करती थीं। दरअसल यहूद और ईसाइयों के लिए भी अल्लाह ताला ने जुम्मे को फ़र्ज़ करार दिया था, जैसा कि मुसलमानों के लिए है, लेकिन उन कौमों ने ज़िद और हठ धर्मी के सबब जुम्मे से हट कर दूसरे दिनों को प्रीफर किया। यहूद ने सैटरडे को प्रीफर किया। उनकी इस सरकशी और नाफरमानी के सबब अल्लाह ने उनसे सख्ती का मामला किया। सैटरडे के दिन उनके लिए ख़ास इबादत का दिन मुकर्रर कर दिया गया और फिर उस दिन उनको सैर व तफरीह, शिकार और काम काज से सख्त मना किया गया। और फिर आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने दरिया के ऊपर
مچھلیوں کو لانا شروع کیا، چونکہ وہ لوگ فشرمین تھے، ان کا روزگار تھا فشنگ، اور اس طرح سے اللہ نے انہیں آزمایا۔ چنانچہ دریا پر بسنے والوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس دن بھی مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، کہا کونوا قردۃ خاسئین، یعنی تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو مسخ کر دیا، یہاں تک کہ سارے مرد، عورتیں اور بچے بندر کی شکل میں ٹرانسفارم ہو گئے، اور انہیں اللہ نے بندر کی صورت میں مسخ کر دیا اور انہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیتوں میں آتی ہے، دیکھیں۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھ جو دریا کے کنارے پر تھی، جب ہفتے کے معاملے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر آنے لگیں اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں، ہم نے انہیں اس طرح آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، چونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کی۔ جمعے کے دن عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے ہفتے کے دن عبادت کرنے کی ضد کی، لہٰذا اللہ نے انہیں ایک سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ جس دریا کے کنارے یہ رہتے تھے، اس دریا میں ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سطح پر آتی تھیں اور باقی کے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ سخت آزمائش ان کی نافرمانی کے سبب تھی۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ تو یہ قوم، یہ بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو ڈیلیبریٹلی سرے عام مچھلیاں پکڑتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور ایک گروپ ایسا تھا جو انہیں اس غلطی سے، اس گناہ سے منع کرتا تھا، اور ایک تیسرا گروپ تھا جو ڈپلومیٹ تھا، وہ دوسروں کو گناہوں سے منع نہیں کرتا تھا بلکہ تمام سے اچھے تعلقات رکھنے کی فکر میں اللہ کی ناراضگی مول لیتا تھا، لیکن بذات خود وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، اور پھر ان لوگوں کو بھی روکتا تھا جو گناہ سے منع کرتے ہیں کہ وہ گناہوں سے نہ منع کریں۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ جب عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جنہوں نے دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی تھی۔ دیکھیں اس واقعے کی کنٹینیوٹی۔ پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی، یعنی وہ گروہ جن کو گناہ سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، نصیحت کی گئی تھی، وہ نصیحت کو جب وہ بھول گئے تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے۔ یعنی 3 گروہوں میں سے اللہ نے صرف وہی گروہ کو نجات دی، بچایا عذاب سے، جو دوسروں کو گناہوں سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے باعث برے عذاب میں پکڑا۔ یہاں پر ظالموں سے مراد وہ 2 گروپس ہیں، جن میں سے ایک تو مچھلیاں پکڑتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور دوسرا وہ جو انہیں منع نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل ہونے والے بندر ہو جاؤ۔ یعنی اول تو صرف 1-2 افراد ہی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، لیکن جب کثیر تعداد اس میں ملوث ہو گئی اور پھر دن دھاڑے سر عام یہ گناہ کرنے لگے، سر عام اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، تب اللہ کا یہ عذاب اترا اور اللہ نے انہیں ذلیل و خوار بندر ہونے کا حکم دیا، یعنی ان کی صورت شکل مسخ کر دی گئی، ڈیفارم کر دی گئی، وہ بندر بنا دیے گئے۔ مفسرین کا قول ہے کہ یہ بستی دراصل ملک شام یعنی سیریا کی ایک دریا کے کنارے بستی تھی۔ سب سے بڑا دریا جو سیریا میں ہے وہ ہے یوفریٹس ریور، اس کا میں نے یہاں پر امیج بتایا ہے رائٹ پر، لیکن سیریا ایک سمندر کے ساحل پر بھی موجود ہے جو کہ میڈیٹرینین سی کہلاتا ہے۔ غرض عذاب ان کے زمانے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے سبق ہے، اسی لیے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی یہ واقعے کو ایک عبرت بنا دی اللہ تعالیٰ اس دور میں موجود قوموں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والی قوموں کے لیے بھی، اور پھر اس واقعے کو ایک نصیحت بنا دیا متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو بعد میں آئیں گے ان پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت ہے یہ واقعہ۔ موجب نصیحت یہاں تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزائیں ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے، ان کے مکر و فریب سے حرام کو حلال کر لینے کے باعث نازل بھی، اس کے بعد بھی جو ایسا کرے گا ایسا نہ ہو وہی سزا وہی عذاب اس پر بھی آ جائیں۔ یعنی یہ ایک نصیحت ہے یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کے بعد آنے والے تھے اور ہیں، تاکہ ان متقیوں کو یہ نصیحت رہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے پر کہیں اللہ کا عذاب اسی طرح کا ان قوموں پر بھی نہ آ جائے۔ ایک صحیح حدیث امام ابو عبداللہ بن بطا نے وارد کی ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، یعنی ہیلے حوالوں سے اللہ
کہ حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرماتے ہیں، امتیوں سے مخاطب ہیں کہ یہودیوں کے مثل تم بھی ایسے ہیلے بہانے نہ تلاش کرو کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لو۔ یہ حدیث دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ شہر بسائیں گے، انہی شہروں میں سے ایک شہر ہوگا جسے بصرہ یا بصیرہ کہا جاتا ہوگا، اگر تم اس سے گزرنا یا اس میں داخل ہونا تو اس کی سب شور، زمین، اس کی کلا، اس کے بازار اور اس کے امرا کے دروازوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یعنی جتنے بھی مقامات جو پبلک گیدرنگ کے ہوتے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے اطراف ہی میں رکھنا، کیونکہ اس میں خسف یعنی زمینوں کا دھسنا، خسف یعنی پتھر برسنا، اور رجف یعنی زلزلہ ہوگا، اور کچھ لوگ رات صحیح سالم ہو کر گزاریں گے اور صبح کو بندر اور سور ہو کر اٹھیں گے۔ صحیح حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نئے نئے سٹیز ڈیولپ ہوں گے اور ان میں کسی کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا، تو جب اس شہر سے تم گزرو تو ایسے مقامات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جہاں پر یوزولی پبلک زیادہ ہوتی ہے، پبلک گیدرنگس ہوتے ہیں، اور خاص طور پر امیر لوگوں کے محلات وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو، چونکہ وہاں گناہوں کی کثرت ہوگی، وہاں پر زمینوں کا دھسنا ہوگا، پتھر کا برسنا ہوگا، زلزلے ہوں گے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ رات کے وقت صحیح سالم رہیں گے لیکن گناہوں کے سبب جب صبح اٹھیں گے تو بندر اور سور ہو کر اٹھیں گے۔ تو اس حدیث سے ایک اندازہ یہ تو ہوتا ہے کہ دوسری قوموں پر یہ عذاب ابھی بھی آئے گا، یعنی بندر اور سور یعنی خنزیر بنائے جانے کا عذاب۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ امت مسلمہ پر بھی اس قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ دیکھیں، اٹ واز نریٹڈ فرام ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, people among my nation، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، will drink wine، شراب پیئیں گے، calling it by another name، شراب کو دوسرا نام دیں گے، یعنی نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے اور نام کچھ اور دیں گے، and musical instruments will be played for them، اور وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو استعمال کرنے والے ہوں گے، and singing girls will sing for them، یعنی ناچنے گانے والے لڑکیوں سے بھی وہ انجوائے کریں گے۔ اللہ will cause the earth to swallow them up and will turn them into monkeys and pigs، یعنی ایسے امتیوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا اور زمین ان کو نگل جائے گی۔ اس سلسلے میں مفسرین کے قول میں اختلاف ہے۔ مفسرین کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ایسے امتیوں یا ایسے مسلمانوں کے چہرے یا صورت شکل بندر اور خنزیر کی نہیں ہوگی، بلکہ ان کا باطن مسخ کر دیا جائے گا، اس طرح سے کہ ان کے قلب کو پھر دوبارہ صحیح راستے پر آنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ لیکن مفسرین کا ایک دوسرا قول ہے کہ یہ بات ممکنات میں سے ہے کہ مسلمانوں پر بھی اس قسم کا عذاب آئے، خاص طور پر جب قیامت قریب ہو، گناہوں کی کثرت ہو، ایمان دل سے ہٹ چکا ہو اور عمل اس قدر خراب ہو جیسے کہ یہود کا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ بندر یا خنزیر بنا دیے جائیں، صورتاً شکلاً بھی، صرف باطنی طور پر نہیں، یعنی باطن تو کسی طرح ان کا مسخ ہوگا ہی، ظاہراً بھی وہ بندر یا خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ یہ عین ممکن ہے، یہ مفسرین کے دوسرے گروپ کا قول ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے دیکھیں ایک اور حدیث جس کے امپورٹنٹ پوائنٹ کو میں نے ریڈ میں فوکس کیا ہے۔ There will be among my community people who will make lawful the use of khaz and silk، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جائز قرار دے لیں گے یوز آف خاص اینڈ سلک۔ خاص کے معنی عربی ڈکشنری میں جھگڑے کے ہیں، لہو لعب کے ہیں، لہو لعب میں میوزیکل انسٹرومنٹس بھی آ جاتے ہیں، اینڈ سلک، اور وہ سلک کو بھی حلال قرار دے لیں گے، سلک کا استعمال کریں گے، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کا بھی استعمال کریں گے اور سلک یعنی ریشم کا بھی استعمال کریں گے۔ Some of them will be transformed into apes and swine، ان میں سے کچھ لوگ یعنی کچھ امتی، کچھ مسلمان بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے قلوب ایمان سے بہت دور جا چکے ہیں، یا جن کے قلوب سے ایمان بہت دور جا چکا ہے اور ظاہراً بھی وہ ایسے حرام چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اہم پوائنٹس دیکھیں اس ویڈیو کے۔ کچھ قوموں کی تاریخ پوری انسانیت کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ اس آیت میں چونکہ یہود قوم کے گروہ کو بندر بنا دیے جانے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبرت بنا دی گئی اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور آگے آنے والوں کے لیے بھی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے
क़यामत तक के लिए इबरत बना देते हैं। फ़जअलनाहा नकाला लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा, फिर हमने उसे बनाया इबरत सामने वालों के लिए और जो उसके पीछे हैं, यानी क़यामत तक के लिए वो कौम इबरत रहेगी जिस पर मस का अजाब आया था। जिस चीज़ को अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए इबरत बनाते हैं इसके आसार क़यामत तक मौजूद रहते हैं ताकि लोग उससे सबक लेते रहें। इसीलिए ये यकीनी है कि बंदर की शक्ल में मस शुदा कौम के आसार भी कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर हैं। यानी चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे आने वाली कौमों के लिए भी इस कौम को जो मस का अज़ाब भुगत चुकी है एक निशानी, एक इबरत बनाया है, लिहाजा ये बात यकीनी हो जाती है कि उनके आसार ज़रूर कहीं ना कहीं मौजूद हैं और तहक़ीक़ करने वालों को अल्लाह ताला ज़रूर वो निशानियाँ बताएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।